आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन मोहतरम, हमारी बहुत अरसे से ये ख्वाहिश थी कि अपने चैनल पर अंबिया सीरीज़ का आगाज़ करें और जिन अंबिया के हालात किताबों में दस्तयाब हैं उनके मुतल्लिक आपको आगाही दें। इस सिलसिले में हम आज से इस सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं और अपनी इस पहली वीडियो में अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत और उनका दुनिया में भेजा जाना, नीज़ उनका दर्जा नबूवत पर फायज होना, हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद और फिर हज़रत आदम का दुनिया से पर्दा फरमाना वगैरह पर मालूमात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि दरमियान में हम दीगर मज़ामीन भी आपकी खिदमत में पेश करते रहें ताकि अंबिया सीरीज़ पर मुसलसल पेश किए जाने वाले वीडियोस आपकी दिलचस्पी इस मौजू में ख़त्म न कर दें। तो फिर चलते हैं आज की वीडियो पर। नाजरीन, अल्लामा नजमुल हसन करारवी अपनी किताब तारीख़ इस्लाम के सफ़ा 57 पर बयान करते हैं कि मुअर्रिखीन का बयान है कि जब ज़मीन पर हुकूमतों के मुख्तलिफ अदवार गुजर चुके और आखिर में जिन और नसनास को भी ख़त्म कर दिया गया तो खालिक कायनात ने फरिश्तों से कहा कि अब मैं अपना खलीफा अपने हाथों से बनाकर ज़मीन पर भेजूंगा और उसे ऐसा करार दूंगा कि उसकी नस्ल से अंबिया, रसूल और आइमा पैदा होंगे और उसकी बेशुमार औलाद होगी और मैं उसी के ज़रिए से नस्ल दर नस्ल दुनिया का निज़ाम चलाऊंगा। अल्लामा नजमुल हसन उसी किताब के सफ़ा 59 पर लिखते हैं कि अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इज़राइल ने नर्म और सख्त, नशेब और फराज हर जगह से मिट्टी ली और इस बात का भी ख्याल रखा कि मिट्टी मुख्तलिफ रंग की हो। एक रिवायत में है कि मुख्तलिफ किस्म और मुख्तलिफ रंग की मिट्टी से आदम की तख्लीक का ये नतीजा है कि मुख्तलिफ मिजाज और मुख्तलिफ रंगों के लोग पैदा होते हैं। फिर उस मिट्टी पर 40 रोज़ या एक रिवायत के मुताबिक 40 साल तक मुसलसल बारिश होती रही। उसके बाद उसका खमीर तैयार किया गया। जब मिट्टी अच्छी तरह तैयार हो गई तो उसमें खुश्की पैदा की गई और आदम का पुतला बनाया जाने लगा। सबसे पहले सर, फिर आंखें, फिर रीढ़ की हड्डी बनाई गई, फिर चेहरा तैयार करके जिस्म के बाकी हिस्से तख्लीक किए गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हो गया तो खुदावंद आलम ने 4 फरिश्तों के ज़रिए से जो शुमाली, जुनूबी, मशरिकी और मगरिबी हवाओं पर मुवक्किल थे उनके ज़रिए उस पुतले में मुख्तलिफ मिजाज पैदा किए। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि 4 किस्म के पानी लाएं, मीठा, नमकीन, कड़वा और गदला पानी। जब वो पानी ले आए तो हुक्म दिया कि शीरीं पानी को आदम के हलक में डालो ताकि उससे इसकी नस्ल को खाने पीने की लज्जत हासिल हो सके। नमकीन पानी को आँख में टपकाओ ताकि आँख की चर्बी तक़वियत हासिल कर सके। कड़वा पानी कान में डालो ताकि हशरातुल अर्ज़, कीड़े मकोड़े वगैरह कान में दाखिल न हो, और गदला पानी नाक में डालो ताकि नाक में जो गैर मुनासिब चीज़ दाखिल हो उसमें तहलील हो जाए। नाजरीन, हज़रत आदम के जिस्म की तामीर व तश्कील के बाद खालिक कायनात ने नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो कि 14 अनवार का मजमुआ था, सुल्ब आदम में दाखिल करने के बाद फरिश्तों को मुखातिब करके फरमाया, ए मेरे मलाइका सुनो, जिस वक्त मैं आदम में अपनी रूह फूंक दूं तो तुम बिला ताखीर सजदे के लिए अपनी पेशानी उसके सामने रख देना। लिहाजा जब जनाब आदम के जिस्म में रूह फूंकी गई तो उसकी इब्तदा सर की तरफ से फरमाई गई। बहरहाल हज़रत आदम के जिस्म में रूह फूंक दी गई। रूह का जिस्म में पहुंचना था कि तमाम फरिश्ते हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक उस नूर मुहम्मदी की ताज़ीम के लिए जो हज़रत आदम में मौजूद था सर बसजूद हो गए। अलबत्ता शैतान ने सजदा ना किया। खुदावंद आलम ने फरमाया, तूने मेरे हुक्म की तामील क्यों ना की और आदम को सजदा क्यों ना किया? क्या तू खुद को आलीन यानी मोहम्मद व आले मोहम्मद जैसा समझता है? उसने कहा, ये बात नहीं है, बात सिर्फ ये है कि तूने इसे मिट्टी से बनाया है और मुझे आग से पैदा किया है।
میں چونکہ اس سے بہتر ہوں اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ ناظرین، طبری نے بیان کیا ہے کہ روح پھونکنے کے بعد جنت سے لباس منگوائے گئے اور انہیں پہنا کر حضرت آدم کو ایک تخت پر بٹھایا گیا اور اس کے بعد فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا۔ روایات کے مطابق ابلیس نے اپنے قیام وجود پر بھروسہ کر کے تکبر سے کام لیا تو خدا نے اسے مردود کر دیا اور اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ اس کے بعد خداوند عالم نے تمام مخلوقات پر حضرت آدم کی برتری قائم کرنے کے لیے انوار محمدی کے وہ نام جو آسمانوں پر رائج تھے حضرت آدم کو تعلیم کیے۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جا چکا اور وہ نور محمدی کے ناموں کو بیان کرنے کے امتحان سے بھی گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں داخل کر دیا۔ اپنی تخلیق کردہ جبلتوں کے تحت حضرت آدم نے جنت میں داخل ہو کر ایک ہم نشین یعنی ایک ساتھی کی آرزو کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے خوبصورت حضرت حوا کو تخلیق کیا، جنہیں دیکھ کر حضرت آدم نہایت خوش اور مسرور ہوئے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ ناظرین، بیان کیا گیا ہے کہ جنت کے تمام میوے اور نعمتیں استعمال کرنے کی جناب آدم و حوا کو اجازت تھی، لیکن ایک درخت ایسا تھا جس کے بارے میں یہ خصوصی حکم تھا کہ اس کے قریب بھی مت جائیں، لیکن ان دونوں ہستیوں سے ترک اولا ہوا اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، لہٰذا قدرت کے رد عمل کے مستحق ہو گئے۔ ناظرین، اس شجر ممنوعہ سے پھل کھانے کے بعد خداوند عالم نے جبرائیل کو حکم دیا کہ انہیں جنت سے نکال دیا جائے، لہٰذا حضرت آدم و حوا کے جسم سے نورانی لباس اتروا لیے گئے اور انہیں زمین کی طرف روانہ کیا گیا۔ جناب حوا کو جدہ سعودی عرب میں اور جناب آدم کو ہندوستان کے کوہ سراندیپ جو کہ اب سری لنکا میں ہے پر پہنچا دیا گیا۔ جدہ شہر کا نام جناب حوا کی نسبت سے ہی جدہ پکارا جاتا ہے۔ ناظرین، علامہ نجم الحسن کراروی بیان کرتے ہیں کہ زمین پر کھیتی باڑی کی ابتدا جناب آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم کو کھیتی باڑی کے آلات اور کھیتی باڑی کے کام سے آگاہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو ترک اولا کیا تھا اس کی سزا ایک تو یہ ملی کہ جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا، اور دوسرا یہ کہ جناب حوا سے 300 سال تک ملاقات نہ ہو سکی اور ان کی جدائی میں وہ گریہ کرتے رہے۔ پھر اللہ کے حضور ان کی توبہ قبول ہوئی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے دل سے ترک اولا کا غم دور نہ ہو سکا۔ اس کے سبب خدا نے بیت معمور سے خانہ کعبہ کو مکہ میں نازل کیا۔ ناظرین، بیان کیا گیا ہے کہ بیت معمور سے عین اس جگہ پر جہاں اس وقت خانہ کعبہ ہے جبرائیل ایک خیمہ لے کر نازل ہوئے۔ حضرت آدم کوہ صفا سے اور حضرت حوا کوہ مروہ سے تشریف لائیں۔ ایک دوسرے سے ملاقات کیے ہوئے 300 سال کا عرصہ گزر جانے کی وجہ سے دونوں ہستیوں کی صورتوں میں تبدیلی واقع ہو چکی تھی، لہٰذا جبرائیل کو ان کا ایک دوسرے سے تعارف کروانا پڑا۔ ناظرین، وہ جگہ جہاں ان دونوں ہستیوں کی ملاقات کروائی گئی وہ مقام عرفات، اور وہ دن کہ جس دن ان دونوں ہستیوں کی ملاقات کروا کے ایک دوسرے سے ان کا تعارف کروایا گیا وہ یوم عرفہ کہلاتا ہے۔ پھر وہ خیمہ جو بیت معمور سے نازل ہوا تھا اسے واپس آسمان پر اٹھا لیا گیا اور اسی مقام پر کوہ صفا اور کوہ مروہ، کوہ سینا اور کوہ سلام یعنی نجف اشرف سے پتھر منگوا کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی، اور کوہ ابو قبیس سے وہ پتھر لا کر نصب کر دیا گیا جو اس مقام پر محفوظ تھا اور جسے حضرت آدم علیہ السلام اپنے ہمراہ جنت سے لائے تھے۔ اس پتھر کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ ناظرین، علامہ موصوف نے بیان کیا ہے کہ عرب کی گرمی سے گھبرا کر جناب آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے واپس سراندیپ جانے کی التجا کی تو اجازت دے دی گئی، اور حضرت آدم اور حضرت حوا وہیں جا کر رہنے لگے۔ بروایت حضرت آدم نے ہندوستان سے 40 حج پیدل انجام دیے۔ حضرت آدم کو آدم کہے جانے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ انہیں عدیم ارض
یعنی زمین کی مٹی سے بنایا گیا تھا، اس لیے آدم کہلائے، اور حوا چونکہ حی یعنی زندہ کیے گئے کی بچی ہوئی مٹی سے خلق کی گئی تھیں، اس لیے حوا کہلائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد علامہ مجلسی نے 30 گز اور جناب حوا کا قد 17.5 گز بیان کیا ہے، جبکہ طبری نے جناب آدم کا قد 60 گز بتایا ہے۔ ناظرین، زمین پر ان دونوں ہستیوں کی ملاقات کے بعد نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا اور ان کے بطن سے قابیل پیدا ہوا۔ قابیل کے 5 سال کے بعد جناب حابیل کی ولادت ہوئی۔ غرض کے دونوں فرزند پلنے اور بڑھنے لگے، یہاں تک کہ جوان ہو گئے۔ حابیل میں خدا نے کچھ ایسی صلاحیتیں دی تھیں جو قابیل میں نہیں تھیں۔ یہ نیک سرشت، لائق و فائق اور اطاعت والدین میں طاق تھے، حد درجے متقی پرہیزگار اور عبادت گزار تھے، جبکہ قابیل فطری طور پر ان تمام چیزوں سے دور تھا۔ ناظرین، یہ دونوں اب جوان ہو چکے تھے، لہٰذا ان کے والدین کو ان دونوں کی شادی کی فکر ہوئی۔ جناب آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس سلسلے میں عرض کیا تو خداوند عالم نے انسان کی صورت میں ایک جنیہ کو قابیل کے لیے بھیج دیا، جس کا نام امالہ تھا، جبکہ جناب حابیل کے لیے خداوند عالم نے جنت کی ایک حور کو انسان کی صورت میں زمین پر بھیجا۔ اس حوریہ کا نام کتابوں میں نزلہ بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین معظم، بیشتر کتابوں میں قابیل کا حابیل کو قتل کرنا عورتوں کے حسد کی وجہ سے بیان کیا گیا ہے، جبکہ مکتب آل محمد میں اس کی وجہ حابیل کی عورت کا قابیل کی عورت سے خوبصورت ہونا نہیں، بلکہ جناب آدم علیہ السلام کا حابیل کو اپنا وصی مقرر کرنا اور وراثت نبوت اس کے سپرد کرنا بیان کیا گیا ہے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قابیل کو قتل کا طریقہ شیطان نے سکھایا اور قابیل نے حابیل کو بصرہ، عراق کی سرزمین پر قتل کیا، جس کا مختصر بیان یہ ہے کہ جناب حابیل ایک پتھر پر سوئے ہوئے تھے تو قابیل ان کے قریب گیا اور ایک بڑا پتھر اٹھا کر ان کے سر پر دے مارا، جس پر جناب حابیل نے تڑپ تڑپ کر دم دے دیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو ان کا خون 7 دن تک زمین پر رہ کر زمین کے اندر جذب ہو گیا اور اسے زمین نے پانی کی طرح پی لیا اور نشان قتل مٹ گیا، جس پر خداوند عالم نے زمین کو یہ حکم دیا کہ وہ آئندہ سے خون نہیں چوسے گی، لہٰذا تب سے آج تک زمین پر جو بھی خون گرتا ہے وہ زمین میں جذب نہیں ہوتا۔ ناظرین، ان دونوں بیٹوں کے بعد جناب حوا کے ہاں ایک اور بیٹے کی ولادت ہوئی جس کا نام شیس رکھا گیا۔ پھر ایک اور بیٹا پیدا ہوا جس کا نام یافس تھا۔ ان دونوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل میں 2 حوریں جنت سے زمین پر بھیجیں، جن کے نام نزلہ اور منزلہ تھے۔ ان میں سے جناب شیس کے ہاں لڑکا اور جناب یافس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ یہ دونوں بچے ایک دوسرے کے تایا چچا زاد تھے، یعنی کزنز تھے۔ پھر ان دونوں کے جوان ہونے پر ان کی شادیاں کی گئیں اور اس پاک و طاہر نکاح سے نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ ناظرین، اس سلسلے میں ہم ایک ویڈیو پہلے ہی ریکارڈ کر کے چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں۔ آپ مزید معلومات کے لیے ہماری وہ ویڈیو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ناظرین، تاریخ میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی آدھی عمر گزر چکی اور آپ کی اولاد بکثرت زمین پر پھیل گئی تو خداوند عالم نے جناب آدم کو رسالت کے منصب پر فائز کیا اور احکامات خداوندی کے بجا لانے کا حکم دیا گیا۔ قابیل کی اولاد یمن میں آباد تھی اور بدکاریوں میں مشغول تھی، لہٰذا حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام وہاں جا کر ان کے درمیان تبلیغ کے فرائض انجام دیں، جس پر حضرت آدم وہاں تشریف لے گئے اور انہیں تبلیغ کی، جس کے نتیجے میں کچھ لوگ تو ایمان لے آئے لیکن باقی سب کے سب کافر ہی رہے۔ ناظرین، علامہ نجم الحسن کراروی نے تاریخ اسلام میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر 60 صحیفے نازل ہوئے تھے اور ایک دوسری روایت کے مطابق ان پر 20 صحیفے نازل ہوئے۔ کچھ روایات میں 21 کا بھی ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر جو صحائف نازل کیے گئے ان میں حکمت آمیز باتیں، دواؤں کے خواص،
حساب اور ہندسے کی وضاحت، نیز جن اور شیاطین کی تسخیر کے اسرار و رموز بیان کیے گئے تھے۔ جناب آدم علیہ السلام نے 930 برس کی عمر پائی۔ ان کی اولاد میں شیش علیہ السلام سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے، اس لیے جناب آدم علیہ السلام نے انہیں سب بیٹوں پر فضیلت دی اور اپنا ولی عہد مقرر کیا اور زمین پر خلیفہ بنا دیا۔ ثعلبی کی کتاب قصص الانبیاء میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی وفات سے 11 دن پہلے بیمار ہوئے اور اسی دوران انہوں نے جناب شیش علیہ السلام کو وصیت نامہ لکھ کر دیا اور انہیں ہدایت کی کہ قابیل اور اس کی اولاد سے اسے پوشیدہ رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت شیش کو اپنا وصی قرار دیا۔ پھر آپ کی روح آپ کے جسم سے عالم روحانیات کی طرف پرواز کر گئی۔ جبرائیل اور دوسرے فرشتوں نے آپ کو غسل دیا اور جناب شیش نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد جناب حوا 1 سال تک زندہ رہیں اور پھر اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ تقریباً تمام کتب تواریخ میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم کا انتقال مکہ میں ہوا اور آپ کوہ ابو قبیس میں دفن کیے گئے، لیکن اس بارے میں اختلاف ہے کہ ان کا تابوت جب حضرت نوح علیہ السلام نے دوران طوفان برآمد کیا تھا تو پھر اسے کہاں دفن کیا۔ طبری کے مطابق آپ کا تابوت جناب نوح نے بیت المقدس میں دفن کیا تھا، لیکن یہ درست نہیں ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر بیت المقدس میں دیگر انبیاء کی قبروں کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں بیان کی ہے، جس میں حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت آدم کوہ ابو قبیس میں مدفون تھے، یہاں تک کہ طوفان نوح آیا اور جب کشتی نوح اس مقام پر پہنچی تو حضرت نوح نے اللہ کے حکم سے کشتی سے اتر کر تابوت آدم کو برآمد کیا اور اسے کشتی میں رکھ کر روانہ ہو گئے۔ روانگی سے پہلے کشتی نوح نے خانہ کعبہ کا 7 بار طواف کیا، پھر روانہ ہوئی، یہاں تک کہ مسجد کوفہ پہنچی۔ وہاں پہنچ کر جب طوفان ختم ہوا تو کشتی سے جناب نوح نے تابوت آدم نکالا اور نجف اشرف میں دفن کر دیا۔ ناظرین، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 3 قبریں تیار کی تھیں، ایک حضرت آدم کے لیے، دوسری اپنے لیے اور تیسری حضرت علی علیہ السلام کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے جسد اطہر کو آپ کے دفن کے لیے نجف اشرف لایا گیا تو آپ کی قبر پہلے سے کھدی ہوئی، تیار اور پختہ برآمد ہوئی تھی اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو اسی قبر میں نجف اشرف میں دفن کیا گیا تھا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔